अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नाग जिन्नाती जोड़े की एक पुरअसरार और नाकाबिले यकीन कहानी। कम्मू और चंदा की शादी को 14 तवील बरस गुजर चुके थे, मगर उनके आंगन में अभी तक कोई फूल नहीं खिला था, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान रहते थे। शादी के 15वें साल एक शाम उन्हें आखिर ये खुशखबरी मिल ही गई। इतना डरावना ख्वाब देखने के बाद चंदा की आंख अचानक ही खुल गई। वो पसीने में शराबूर थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ख्वाब भी तो कितना खौफनाक था। उसने देखा कि एक इंतहाई स्याह नाग उसकी चारपाई के गिर्द चक्कर काट रहा है और फिर ऐन उसके सामने रुककर ऐसे उसे देखने लगा जैसे वो बहुत खुशी महसूस कर रहा हो, और फिर एकदम छलांग लगाकर वो उसके ऊपर बैठ गया और झूमने लगा। इसके साथ ही चंदा की आंख खुल गई। अब वो कमरे में इधर उधर देख रही थी कि उसे एक कोने में चमकती हुई कोई चीज़ दिखाई दी, और फिर उसकी चीख निकल गई जब उसने ये देखा कि उस कोने में तो वही ख्वाब वाला नाग बैठा हुआ है। चीख सुनकर कम्मू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने देखा कि चंदा पसीने में भीगी हुई थी और रो रही थी। वो चंदा के करीब गया तो उसने एक कोने में इशारा किया। जब कम्मू ने वहां देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। कम्मू, वहां वो नाग बैठा है। उसने दोबारा इशारा किया। अरे चंदा, वहां तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें वहम हुआ होगा या कोई ख्वाब देखा होगा। चंदा ने उसे सारी बात बताई तो वो उसे उसका वहम या ख्वाब गर्दान कर उसे मुतमईन करने लगा। आखिर चंदा फिर सो गई। 2 महीने गुजर चुके थे कि चंदा पानी भरने के लिए नहर पर जा रही थी। गांव में पानी की सहूलत ना होने की वजह से लोग कुओं, नहरों से भी पानी भरने जाते थे। उस नहर का पानी बेहद साफ, शफाफ, ठंडा और मीठा था। इसी वजह से ज़्यादातर लोग पानी इसी नहर से भरते थे। चंदा ने पानी भरकर घड़ा एक तरफ रखा और अपने पाँव धोने लगी। अभी वो फारिग हुई ही थी कि उसने देखा वही नाग घड़े से थोड़े फासले पर बैठा उसे घूर रहा था। चंदा की बेइख्तियार चीख निकल गई। जब उसने नाग को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो खौफ की शिद्दत से वो बेहोश हो गई। शाम होने वाली थी और चंदा अभी तक घर नहीं पहुंची थी, जिस पर कम्मू को तशवीश होने लगी तो वो उसकी तलाश में घर से निकल पड़ा। नहर पर जाकर उसने देखा कि वो नहर के किनारे बेहोश पड़ी है। उसने फौरन पानी के छींटे चंदा के मुंह पर मारे तो वो होश में आ गई और खौफजदा होकर इधर उधर देखने लगी। कम्मू ने जब उससे पूछा तो फिर उसने सारी बात बता दी। कम्मू, जो पहले उसका वहम समझ रहा था, अब वो तशवीश में पड़ गया। शाम ढल चुकी थी, वो घर को चल दिए। दिन पर दिन गुजरते रहे और महीनों में बदलते रहे। इस दौरान फिर कोई काबिल ज़िक्र वाक़या ना हुआ और आखिर उनके घर एक फूल सी बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने रूप रखा। अभी रूप 1 महीने की हुई थी कि चंदा और कम्मू को फिर तशवीश में मुब्तला होना पड़ा जब उन्होंने नाग को रूप के पास बैठे हुए देखा। कम्मू फौरन रूप के पास गया तो वो नाग गायब हो गया। उस दिन कम्मू गांव से बाहर गया हुआ था। चंदा घर के कामकाज में मसरूफ थी कि उसकी नज़र 2 साल की रूप पर पड़ी जो खेल रही थी, और वही नाग उसके पास बैठा था। चंदा फौरन भागी और रूप को उठा लिया। उठाने की देर थी कि नाग अपनी जगह पर से अचानक ही कहीं गायब हो गया और रूप रोने लग पड़ी। चंदा ने उसे चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो किसी तरह से चुप होने में ना आती थी। इसी दौरान शाम हो गई और कम्मू वापस आ गया। क्या हुआ चंदा, रूप क्यों रो रही है?
کمو نے جب روپ کو یوں مچل مچل کر روتے دیکھا تو فکر مند ہو کر پوچھا، کمو وہ ناگ پھر روپ کے پاس بیٹھا تھا۔ جب میں ڈر کر روپ کے پاس پہنچی اور میں نے اسے اٹھایا کہ کہیں وہ ڈس نہ لے تو وہ ناگ ایک دم سے غائب ہو گیا اور تب سے روپ رونے لگی۔ میں نے اسے چپ کرانے کی ہر کوشش کر لی مگر یہ چپ ہی نہیں ہو رہی۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں کمو کو ساری بات بتا رہی تھی۔ اے خدا، پتہ نہیں یہ ناگ ہمارے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، پہلے تو ہم نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، پر اب کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ ہم سورج نکلتے ہی دوسرے گاؤں میں ایک جوگی کے پاس چلیں گے۔ وہ بہت پہنچا ہوا جوگی ہے اور اس کے پاس روحانی علم بھی ہے۔ کمو کے کہنے پر چندا نے تیاری شروع کر دی، جبکہ روپ روتے روتے سو گئی تھی۔ وہ جوگی ہونے کے ساتھ ماہر عملیات بھی تھا اور بہت نیک بندہ بھی تھا، وہی ان کی مدد کر سکتا تھا۔ سورج نکلتے ہی وہ دوسرے گاؤں جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ روپ اب بالکل نارمل ہو چکی تھی۔ 3-4 گھنٹوں بعد وہ دوسرے گاؤں پہنچ گئے۔ جوگی اپنی کٹیا کے باہر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں پہنچے، جوگی نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ جوگی سے سلام دعا کے بعد کمو کے کہنے پر اس نے ان تینوں کو دیکھا، اور جیسے ہی اس کی نظر کمو کی بیٹی روپ پر پڑی تو وہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ کمو گھبرا کر بولا، جوگی جی کیا بات ہے؟ یہ تمہاری بیٹی ہے نا؟ لیکن میں اس میں ایک ناگن جننی دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب جوگی جی؟ کمو اور چندا پہلے ہی پریشان تھے۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئے۔ سب بتاؤں گا، تفصیل سے بتاؤں گا، پر یہ بتاؤ تم لوگ ادھر کیسے آئے ہو؟ سرکار، ہم بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ ایک ناگ جو میں اپنی بیٹی روپ کی پیدائش سے پہلے کا دیکھ رہی ہوں اور جسے میں اپنا وہم سمجھتی تھی، اب تو ہر وقت وہ روپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ جب ہم اس کے پاس جانے لگیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تب جوگی کچھ دیر کے لیے مراقبے میں چلا گیا اور پھر آنکھیں کھول کر بتانے لگا کہ یہ سب ایک ہی واقعے کی کڑی ہے۔ اس ناگ کا اس بچی سے گہرا تعلق ہے۔ جوگی نے پھر آسمان پر دیکھتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ 100 سال پہلے ناگ اور ناگن جنات کا ایک جوڑا بہت ہنسی خوشی اپنی دنیا میں رہتا تھا۔ یہ جناتی جوڑا روپ دھاری تھا اور ہر قسم کا روپ دھار سکتا تھا۔ یہ جوڑا حسن میں سب ناگ جناتوں سے بڑھ کر تھا۔ وہ ناگ جن اور ناگن جننی ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے۔ ایک دن ناگن جننی زخمی حالت میں ناگ جن کو ملی۔ اس وقت ناگن جننی انسانی روپ میں تھی۔ ناگ جن بھی انسانی روپ میں آ گیا اور اس سے اس کی زخمی حالت کا سبب پوچھنے لگا تو وہ کہنے لگی، میں انسانی روپ میں ایک پہاڑ پر گئی تھی اور وہاں سے پیر پھسلنے پر میں اچانک نیچے گر گئی۔ یہ کہتے ہی ناگن جننی کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اچانک ہی وہ ناگن کے روپ میں آ گئی اور مر گئی۔ ناگ جن بہت شدت سے رویا اور اس نے عہد کر لیا کہ وہ اپنی ناگن جننی کو زندہ کر کے ہی رہے گا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے ناگ جنات کے سردار کے کہنے پر کڑی تکلیفات اور مشکلات اٹھائیں، کئی چلے کاٹے، اپنی جان جوکھم میں ڈال کر مختلف زمانوں میں جا کر وہ چلے کرتا رہا اور بڑی محنت کے بعد آخر اس کی محنت رنگ لائی اور تمہاری گود ہری ہو گئی۔ ناگ جنات کے سردار نے اسے کہا تھا کہ اسے کڑی تپسیا کرنی پڑے گی۔ ان مشکل چلوں کے بعد اس کی ناگن کسی انسانی روپ میں پیدا ہوگی اور 16 برس کی عمر میں وہ دوبارہ مر جائے گی، جس کے بعد وہ مرتے ہی دوبارہ ناگن جننی کے روپ میں زندہ ہو جائے گی۔ جب اس ناگ جن کی محنت رنگ لائی تو ایک دن چندا کو خواب میں وہ ناگ جن دکھائی دیا۔ وہ بہت خوشی میں تھا اور اس کی چارپائی کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ وہ اپنی کامیابی پر خوش تھا۔ وہ خواب میں نہیں بلکہ اصل میں چندا کے پاس آیا تھا۔ پھر ایک دفعہ وہ چندا کو نہر پر دکھائی دیا۔ اس کے بعد روپ پیدا ہو گئی تو ناگ اس کے پاس آنے لگا۔
تم لوگوں کو تو وہ صرف 2 یا 3 دفعہ دکھائی دیا ہے، مگر حقیقت میں وہ روز روپ کے پاس آتا تھا اور اس کا خیال رکھتا تھا۔ روپ روتی بھی اس سے جدائی کی وجہ سے تھی۔ اب بہتر یہی ہے کہ تم لوگ اپنی بیٹی کو مرنے دو اور اس ناگن جننی کو دوبارہ زندہ ہونے دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ ناگ جن تم لوگوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مگر ہمیں تو شادی کے 15 سال بعد اولاد ملی، کیا ہم پھر سے بے اولاد ہو جائیں؟ نہیں، ہمیں اپنی بیٹی کو بچانا ہے، ہر حال میں بچانا ہے۔ کمو نے روتے ہوئے کہا، اگر تم لوگوں نے اس کے خلاف کچھ بھی کیا تو وہ قہر بن جائے گا، کیونکہ یہ چلے صرف اس کی ناگن جننی کو واپس لانے کا ہی سبب نہیں بنے تھے، بلکہ وہ شکتیوں سے بھی مالا مال ہو گیا ہے۔ لیکن اگر تم اپنی بیٹی کو بچانا چاہتے ہو تو پھر میں اس سے ایک دفعہ بات کرتا ہوں، تم لوگ رات یہیں گزارو، میں آج کی رات اس سے ملاقات کروں گا۔ جوگی نے انہیں اپنی کٹیا میں جانے کا اشارہ کیا اور خود اٹھ کر جنگل میں چلا گیا۔ شام ڈھل گئی تھی جب وہ واپس آیا اور پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ رات ہوتے ہی اس نے منتر پڑھنا شروع کر دیے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ سانپوں کی پھنکاریں ہر طرف سے شروع ہو گئیں اور وہ ناگ جن نمودار ہو گیا۔ اس کے نمودار ہوتے ہی دھواں پھیلنے لگا اور پھر وہ انسانی روپ میں آ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام راجن ہے۔ راجن، تم سے ایک بحث چھڑے گی، تمہاری ناگن جننی کی وجہ سے۔ جوگی نے اس سے بات شروع کی۔ میری راملا کی وجہ سے؟ پر وہ کیوں جوگی؟ راجن، 1 منٹ، میں کمو کو بلواتا ہوں۔ جوگی اٹھ کر اندر گیا اور کمو کے ساتھ واپس آ گیا۔ یہ چاہتا ہے کہ تم راملا کو دوبارہ زندہ نہ کرو تاکہ یہ بے اولاد نہ ہو۔ بڑی مشکلوں سے شادی کے 15 سال بعد ان کو اولاد نصیب ہوئی تھی۔ زندہ تو میں نے اپنی راملا کو ہر حال میں اور ضرور کرنا ہے، کیونکہ ان کو اولاد میرے چلے کے سبب ہی نصیب ہوئی تھی۔ اگر ایسا کرنے میں کوئی آڑ آئی تو میں روپ کو یہاں سے لے جاؤں گا اور میرا عمل جاری رہے گا۔ مگر کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ ہمیں ہماری اولاد سے بھی ہاتھ نہ دھونا پڑے اور تمہاری راملا بھی زندہ ہو جائے اور تمہاری خواہش پوری ہو جائے؟ ناگ جن راجن کو ایک دوست کی حیثیت سے مشاورت کے لیے بلایا گیا تھا، اس لیے انہیں کسی حصار کی ضرورت نہ تھی اور وہ آرام سے اس سے بات چیت کر رہے تھے۔ اگر تم بے اولاد ہونا نہیں چاہتے ہو تو کمو اس کے لیے ایک شرط ہے، اور یہ شرط صرف ہم تینوں کے درمیان میں ہی رہے گی۔ تم میرا عمل پورا ہونے دو کمو، تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ ناگ جن راجن نے انہیں پھر باقی تفصیلات بتائیں۔ کمو نے وہ شرط اپنی بیوی سے بھی چھپا کر رکھی تھی۔ روپ اب 16 برس کی ہو گئی تھی۔ 14ویں کی رات تھی اور اس کا حسن بھی بے مثال تھا۔ آج کی رات اس نے مرنا تھا۔ رات ہو گئی اور ناگ جن بھی آ گیا۔ اچانک روپ گر پڑی اور مر گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا جسم ناگن کے جسم میں بدلنے لگا اور وہ پھر ناگن بن گئی اور دوبارہ سے زندہ ہو کر انسانی روپ میں آ گئی۔ جن راجن بے اختیار ناچنے لگا کیونکہ اس نے اپنی راملا کو دوبارہ پا لیا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے ہنسی خوشی چلے گئے اور چندہ غمگین ہو کر اپنی بیٹی کی موت پر رونے لگی۔ اس نے کئی دفعہ کمو سے وہ گفتگو پوچھی تھی جو اس رات ان کے درمیان ہوئی تھی، مگر کمو نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ روپ کی موت کو 1 ماہ گزر گیا اور پھر انہیں دوبارہ آنگن میں پھول کھلنے کی نوید ملی اور یہ امید کی کرن مہکتا ہوا چاند بن گئی جب ان کے گھر میں ایک اور ننھی سی بچی نے جنم لیا۔ وہ ہو بہو روپ کی طرح تھی۔ انہوں نے اس کا نام بھی روپ ہی رکھا۔ 1 سال گزر گیا اور ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب 1 سال کی ننھی روپ اپنی سالگرہ کے دن 17 سال کی لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ رات کو جب وہ سوئے تو روپ 1 سال کی تھی، صبح اٹھے تو وہ 17 سال کی لڑکی بن گئی تھی اور ہو بہو پہلی والی روپ کی طرح خوبصورت تھی۔ یہی تو وہ بات تھی جسے جن راجن نے بتانے سے منع کیا تھا۔ ناگ جن نے کہا تھا کہ روپ کے ناگن بننے کے بعد 1 ماہ کے وقفے سے ان کو دوبارہ ماں باپ بننے کی خوشی ملے گی اور ان کے گھر جو بچی پیدا ہوگی وہ ہو بہو روپ جیسی ہی ہوگی۔
اور جس دن وہ بچی 1 سال کی ہوگی وہ 17 سال کی جوان لڑکی بن جائے گی۔ چونکہ پہلی بیٹی 16 سال کے ہونے پر انہوں نے کھوئی تھی، اس لیے دوسری 17 سال کی ہو جائے گی اور ہو بہو ویسے ہی ہوگی۔ اور یہ ناگ جن راجن نے اپنا عمل کامیابی سے پورا ہونے کے لیے انہیں تحفہ دیا تھا، تاکہ اپنی ناگن جننی راملا کے ملنے کے بعد ان لوگوں کو بھی اولاد کا سکھ چین نصیب ہو سکے۔